हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है मोहब्बत मिटती नहीं। कहानी शुरू करते हैं। सुल्ताना याद आती है तो दिल दुख की इंतहाई गहराइयों में डूब जाता है। वो क्लास में हर दिल अजीज़ और घर भर की आंखों का तारा थी। अमीर वालदैन की बेटी, लेकिन दिल गुजार रखती थी। अपने कॉलेज की कई गरीब तालबात की चुपके चुपके माली मदद करती रहती। दिल की खूबसूरती के साथ सूरत की खूबसूरती अपनी जगह, मगर सुल्ताना को पढ़ाई से शगफ न था। इसके वालिदैन ने भी एफए के बाद कॉलेज से उठा लिया कि पढ़ाई के बोझ से हमारी बेटी की सेहत ख़राब हो रही है। सुल्ताना के माँ बाप की इस सोच पर मुझे हैरत थी और दुख इस बात का कि इस जैसी अच्छी लड़की का साथ छूट गया था। मेरे लिए अब क्लास में नए सिरे से दोस्त बनाना मुश्किल था। कोई हम ख्याल हो तभी दोस्ती होती है। मैं ख़ुद को इसके बिना तन्हा तन्हा महसूस करने लगी। बेशक इसने कॉलेज को खैराबाद कह दिया था, लेकिन मुझसे राब्ता रखा। फ़ोन करती, कभी ख़ुद मिलने आ जाती। शायद वो भी मेरे बग़ैर ख़ुद को अधूरा महसूस करती थी। जब आती कोई नई बात सुना जाती। इस दफ़ा आई तो बताया कि कुवैत से इसके चचा और इनकी फैमिली हमेशा के लिए आ गई है और वो लोग इनके बराबर वाले घर में क़याम पज़ीर हो गए हैं। दरअसल ये घर इसके चचा का ही था जो मुद्दत से बंद पड़ा हुआ था। मुझे इसके चचा की फैमिली से कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन जब इसने बताया कि इसके चचा के बेटे जहांगीर से इसकी मंगनी होने वाली है तो इसके होने वाले जीवन साथी को देखने का इश्तियाक हो गया। मैं बहुत कम सुल्ताना के घर जाया करती थी। कॉलेज और घर के कामों से ही फुर्सत न मिलती थी। वो हमेशा सवाल करती, तुम हमारे घर कब आओगी? तुम तो आती ही नहीं हो। इस बार जब सुल्ताना ने ये बात कही, मैंने जवाब दिया, आने में दिक्कत सवारी की वजह से है। तुम गाड़ी भेजोगी तो आ जाऊंगी। इसकी बाछें खिल गईं। इतवार की सुबह इसने गाड़ी भिजवा दी। अम्मी से इजाज़त ली और सुल्ताना के घर जा पहुंची। जो ही इसके घर में कदम रखा, सबसे पहले एक सुरोकद नौजवान ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। मैं समझ गई कि ये इसका कुवैत वाला कज़न जहांगीर है, जिससे अनकरीब इसकी मंगनी होने जा रही है और जिसे देखने का अरमान लेकर आई थी। मैंने बगौर इसका जायज़ा लिया। वो सूरत शक्ल का अच्छा, लेकिन शख्सियत में जाने क्या कमी रह गई थी कि इसे देखकर मायूस हो गई। मेरी आवाज़ सुनकर सुल्ताना अपने कमरे से निकल आई। गर्मजोशी से हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। जहांगीर भी साए की तरह पीछे पीछे चला आया और उल्टे सीधे मजाक करने लगा। तभी वो मेरे दिल से उतर गया। सोचा, सुल्ताना जैसी बावकार लड़की क्यों कर इस ओछी तबीयत के शख्स के साथ गुजारा करेगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल बेजोड़ सा लगा था। इन्हीं दिनों सुल्ताना के भाई की शादी थी। दावतनामा दिया और वादा लिया कि ज़रूर आना। ये होने वाली भाभी इसकी कज़न यानी जहांगीर की बहन थी। शादी के दिन सुल्ताना सज धज कर बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने नोट किया कि आज जहांगीर को अपने दिल पर काबू नहीं रहा था और वो बहाने बहाने से इसके आगे पीछे घूम रहा था। बार बार फ़ोटोग्राफ़र को पकड़ कर लाता और सुल्ताना के पास खड़ा होकर इसे हदायत देता, हमारी तस्वीर बनाओ। इसकी यह हरकत और खुली। सुल्ताना भी बेजार नज़र आने लगी। शादी का घर था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जहांगीर को धक्के दे, मगर वो रूहानसी ज़रूर हो रही थी। मैंने कहा, ये तो अजीब मखलूक है और तेरी इसके साथ मंगनी होने जा रही है। माइंड क्या करना भाई, ये तो पागल है, अरसे से बैरूने मुल्क रहा है, तभी इसे यहाँ की रीत रवाज का शऊर नहीं है। कुछ अरसे बाद सुधर जाएगा। मैं सुल्ताना की आला ज़रफ़ी की मोतरफ़ हो गई। शादी वाले दिन कोई बदमज़गी ना होने दी, क्योंकि इसकी नीयत साफ़ थी। शम्सा भाभी बनकर इनके आंगन में आ बसी। सुल्ताना का भाई अपनी दुल्हन को पाकर बहुत खुश था।
بھائی اور بھابھی کو خوش و خرم دیکھتی تو اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں پر امید ہو جاتی اور اچھی سوچوں کو اپنے سپنوں میں سجانے لگتی۔ منگنی ہو گئی۔ سلطانہ خوش تھی کہ اس کی شادی شمسہ کے بھائی سے ہو رہی ہے، جو اس کی پیاری بھابھی تھیں اور اس پر جان نچھاور کرتی تھیں، لیکن اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا جب جہانگیر کی اوچھی طبیعت سے سلطانہ کے والد اور بھائی خار کھانے لگے۔ وہ صبح ہی ان کے گھر آ جاتا، باورچی خانے میں گھس جاتا اور سلطانہ کے پیچھے پیچھے پھرتا۔ جہانگیر کو اس بات کی بھی سمجھ نہ تھی کہ اس کی ایسی حرکتوں کو اس کی منگیتر کے گھر والے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ اتنے بیزار ہو گئے کہ انہوں نے سلطانہ کو جہانگیر سے بیانے سے انکار کر دیا۔ کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ یوں یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ میری سہیلی کو اپنی منگنی کے ٹوٹنے کا ذرا بھر بھی ملال نہ ہوا۔ شاید اس کے دل کے نہاں خانوں میں بھی کہیں اپنے منگیتر سے ناپسندیدگی کے جذبوں نے جنم لے لیا تھا۔ اب پھر سے اندیشوں نے سر اٹھایا کہ غیر سے ناطہ جوڑنے پر سلطانہ کو کہیں ناخوشگوار دن نہ دیکھنے پڑ جائیں۔ لیکن یہ سارے اندیشے اور خوف اس وقت پس پشت چلے گئے جب اس کی خالہ اپنے بیٹے سالار کا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ سلطانہ نے سالار کو دیکھا۔ اسے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر جیسا نظر آیا۔ اتنے عرصے بعد دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ اور مہذب تھا اور بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا تھا۔ بس یہی ادا اس کی سلطانہ کو پسند آ گئی۔ وہ جس وضع کا شریک زندگی چاہ رہی تھی، سالار بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کے ماں باپ نے بھی سالار کو پسند کیا اور خوشی خوشی ہاں کر دی۔ وہ دن بھی جلد آ گیا جب بھائیوں نے لاڈلی بہن کی ڈولی سجائی اور دلہن بنی ہوئی جگر گوشہ کو بابل نے دعا دے کر رخصت کیا۔ وہ اس وقت اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی اپسرا تھی یا آسمان سے حور اتر آئی تھی۔ پاکیزہ خیالی کا جو خزانہ اس کے دل میں دفن تھا، شاید یہی اس کا نور تھا۔ جس نے بھی دلہن کا چہرہ دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان میں جہانگیر بھی تھا۔ جب اس نے سلطانہ کا چہرہ دیکھا تو مجنوں ہو گیا۔ اس نے گھر جا کر شراب پی اور پھر شادی والے دن گھر آ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت سلطانہ کی رخصتی ہو رہی تھی۔ جہانگیر کی بہن کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ آپے سے باہر ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے تقریب میں بدمزگی پیدا ہو جائے۔ تبھی شمسہ نے بھائی کا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اس دم دولہا دلہن کو رخصت کر کے لے جا رہا تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو ششدر رہ گئی۔ وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا۔ دونوں کی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ اپنے خوبصورت خوابوں اور امنگوں کے ساتھ وہ پیا دیس سدھار گئی۔ اپنے خواب پلکوں میں چھپائے ہوئے وہ دولہا کا انتظار کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ ہوئی۔ اس کا دولہا کمرے میں آیا۔ آتے ہی اس نے پوچھا، سچ کہو سلطانہ، تمہارے کزن نے عین رخصتی کے وقت خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ جب ہماری گاڑی چلی تھی اسی وقت ایمبولینس آئی تھی اور وہ اسے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اس کی ماں اور بہنیں رو رہی تھیں۔ سنا ہے ہمارے جاتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی اور رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ وہ تم سے جدائی کا صدمہ نہیں سہ پا رہا ہے۔ یہ باتیں اپنے دولہا کے منہ سے سن کر سلطانہ نے آنسوؤں کے بار سے جھکی پلکوں کو اٹھایا تو اس کے سارے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے اور کرچیں روح میں اتر گئیں۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ جب تمہاری بھابھی جہانگیر کو لے کر کمرے میں جا رہی تھیں، اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ وہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ وہ مجھے بہن سمجھتا ہے اور جب بہن رخصت ہوتی ہے تو بھائی اس وقت رویا ہی کرتے ہیں۔ سلطانہ سے یہی جواب بن پڑا تو سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا سابقہ منگیتر بعد میں بھائی بہن بن جاتے ہیں؟ یہ تو آج پتہ چلا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ہو جانے پر رو رہا ہے۔
اف میرے خدا! سلطانہ نے سوچا یہ شخص تو اس ہلکی طبیعت والے جہانگیر سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے معصوم تو ہے، اور یہ آدمی جو معتبر اور باوقار لگتا ہے مجھے گھونگھٹ میں بیٹھی دلہن کو طعنے دیے جا رہا ہے۔ اگر جہانگیر رویا یا زیادہ شراب پی کر اس کی حالت بگڑ گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ ایسا کرے، اور نہ ہی مجھے اس سے شادی کی آرزو تھی۔ تاہم اپنی صفائی میں اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ دکھ کی وجہ سے آنسوؤں نے اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ سالار اس کے خوابوں کی تعبیر کے بالکل برعکس نکلا۔ وہ شکی آدمی تھا، اور شک کی دڑار نے پیار کے تاج محل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کس نے اللہ جانے کیسی باتیں شادی والے دن گوش گزار کر دیں۔ یہی سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ 1 ماہ بیت گیا، سالار کے رویے سے سرد مہری نہ گئی۔ دفتر سے آ کر وہ خاموشی سے لیٹ جاتا۔ سلطانہ منتظر ہوتی کہ وہ اسے پیار سے بلائے، مگر وہ ایسا پتھر ہو گیا تھا جیسے سلطانہ اس کی زندگی میں آئی ہی نہ ہو۔ شادی سے قبل وہ خوشی بھری امیدیں اپنے پلو سے باندھ کر اس گھر میں آئی تھی، سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ تو یوں گھر میں ادھر سے ادھر اکیلے پھرتا جیسے کوئی دوسرا اس نگری میں رہتا ہی نہ ہو۔ زندگی کی یہ پہلی چوٹ تھی جو سلطانہ کے دل پر لگی، اور یہ چوٹ بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی، پھر بھی اپنے جیون ساتھی پر اپنی خوشی لٹانے کو تیار رہتی تھی۔ اس کے لبوں سے پیار بھرا ایک فقرہ سننے کے لیے ہمہ گوش ہوتی، اور سالار جب بھی کوئی جملہ کہتا ایسا سلگتا ہوا اور تیکھا کہ اس کے دل کے آر پار ہو جاتا تھا۔ جب سالار کے رشتہ دار دلہن کو دیکھنے آتے تو بے اختیار اس کی تعریف کرتے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کہتا، مجھے تو تم میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، پتہ نہیں لوگوں کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جان دیتے ہیں۔ اس جواب کو سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جی چاہا خوب روئے، مگر میکے نہ گئی۔ اندیشہ تھا کہ وہاں گئی تو سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ اس نے اپنا گھر بسائے رکھنے کے لیے واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ وہ یہ ضرور سوچتی کہ جہانگیر کم ذہن سہی، اس کا دل تو سچا تھا، اور اب میں یہ کس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ سارے دکھ دل میں اتار کر اب وہ یہی کہتی کہ سب کچھ سہوں گی، مگر ماں باپ کو دکھ نہیں دوں گی۔ اس کی گود ہری ہو گئی، امید بندھی کہ اب سالار اس کو چاہنے لگے گا۔ اس مرحلے پر جیسے بھائی نے شمسہ بھابھی کی ناز برداریاں شروع کر دی تھیں، وہ بھی اسے اہمیت دے گا۔ لیکن سالار نے اس خوشخبری کو سن کر بھی ویسی ہی باتیں کی جو دل کو ریزہ ریزہ کرتی تھیں۔ اللہ جانے کتنی غلط فہمیوں نے سالار کے دل کو جکڑا ہوا تھا کہ وہ بہانے بہانے سے اس کی تذلیل کرتا۔ حالانکہ سلطانہ نے جب سالار کو دیکھا تو اسے خود پسند کر لیا تھا۔ وہ جہانگیر سے تو ہرگز محبت نہ کرتی تھی۔ بیٹی نے جنم لیا، سلطانہ ہسپتال اور سالار اپنے آفس میں تھا۔ سلطانہ کی والدہ نے داماد کو فون پر بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، آ کر دیکھ جاؤ۔ جواب دیا، بیٹی کا منہ کیا دیکھوں جب اس کی ماں کا منہ ہی بھلا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطانہ کی والدہ نے دل تھام لیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو پہلی اولاد کی خوشی کو بھی خوشی نہیں سمجھتا۔ بیٹی کو لے کر سلطانہ خود ہسپتال سے گھر آ گئی۔ اس کی ساس دوسرے بیٹے کے گھر تھیں، اکیلا گھر اسے ویرانہ لگتا تھا۔ جی چاہا کہ ابھی اسی وقت اس ویرانے کو چھوڑ کر چلی جائے، لیکن اب وہ اکیلی نہ تھی۔ ننھی بچی کا بوجھ بھی ساتھ تھا۔ 1 سال بعد دوسری بیٹی نے جنم لیا تو سالار کا مزاج اور بھی برہم رہنے لگا۔ وہ اب گھر میں ٹکتا ہی نہ تھا، صرف رات گئے سونے آتا اور صبح دم تیار ہو کر نکل جاتا۔ شوہر کا دل جیتنے کی کوشش میں اس بیچاری لڑکی کا بالآخر حال خراب ہو گیا، لیکن اس کی عادت تھی کہ میکے بہت کم جاتی تھی، اس خوف سے کہ والدین اسے دکھی دیکھ کر دکھی نہ ہو جائیں۔
وہ ان سے یہی کہتی تھی کہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے۔ شوہر کی بے رخی سہتے سہتے ایک دن اس کی ہمت جواب دے گئی تو سالار سے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ آئیے۔ اسے یہ فرمائش بھی ناگوار گزری۔ جواب دیا، والدین کے لیے جانا چاہتی ہو یا جہانگیر کی خاطر؟ سنا ہے وہ تمہاری جدائی اور یاد میں بیمار رہتا ہے۔ دو بیٹیوں کی ماں شوہر کے اس طعنے کو سن کر بھی خاموش رہی، لیکن اللہ نے اس کے دل کی سنی اور اتفاق سے سلطانہ کے ابو بیٹی کے گھر آ گئے۔ اسے زرد اور کمزور دیکھ کر ان کا دل بجھ گیا اور اصرار کر کے ساتھ لے گئے۔ دو ننھی منی بچیوں کی دیکھ بھال نے اسے ہلکان کر دیا تھا۔ میں نے سنا سلطانہ میکے آئی ہوئی ہے تو اس سے ملنے آ گئی۔ تب اس نے ساری باتیں مجھے بتائیں اور کہا کہ میرے گھر والوں کو نہ بتانا، کیونکہ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہے۔ امی ابو پریشان ہو جائیں گے۔ دل کی خوشی چہرے سے چھپ نہیں سکتی اور زندگی کے دکھ بھی صورت پر کندہ ہو جاتے ہیں۔ والدین بچے نہ تھے کہ کچھ نہ سمجھتے۔ انہوں نے سالار کو بلوایا اور کہا کہ اگر تم بیوی کو ٹھیک طرح سے نہیں رکھ سکتے تو طلاق دے دو۔ ہمیں اسے کھلانے کے لیے اللہ نے بہت دیا ہے، چاہو تو اپنی بیٹیاں لے جاؤ، چاہو تو چھوڑ جاؤ۔ سالار بچیوں کو نانا نانی کے حوالے کر گیا اور طلاق بھجوا دی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سرے سے ہی سلطانہ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی آفس سیکرٹری سے بیاہ رچانے کی آرزو تھی، مگر والدین نہ مانے۔ سالار کو بہانہ چاہیے تھا، سو مل گیا۔ طلاق دے کر اس نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی۔ 4 سال بعد والدین کے دباؤ میں آ کر سلطانہ کو بھی نکاح ثانی کرنا پڑا۔ اس کی شادی جہانگیر سے کر دی گئی۔ یوں جو بندھن پہلے بندھ جانا تھا وہ بعد میں بندھ گیا۔ شمسہ بھابھی اور بھائی نے ہی سلطانہ کو بالآخر کسی طرح منا لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن والدین، بھائی اور بھابھی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ اگر چاہے تو تھوہر کے پودے میں شہد کا چھتا لگا دے۔ وہ جس کو اوچھا اور ناپختہ ذہن سمجھتی رہی تھی، وہی جہانگیر اس کے گھائل دل کا مرہم ثابت ہوا۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ سلطانہ کا دل جیتنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے اس کے کزن نے اتنی کوششیں کی کہ بالآخر ایک روز سلطانہ کو اپنی وہ کیفیت اور صحیح یاد آ گئی جب وہ سالار کا دل جیتنے کے لیے دن رات ہلکان ہوا کرتی تھی۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ایسی ہی کوششیں کرتا ہے اور وہی کرب اور تکلیف سہتا ہے جو اس نے سہی تھیں۔ تو کیوں نہ اس شخص کی میں قدر کروں جو میری قدر کرتا ہے، اور کیوں نہ اس شخص کے ساتھ میں محبت بھرا سلوک کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سلطانہ نے جب مجھے کہی تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر میں اس کے آنسوؤں میں محبت کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔